बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। दोस्तों, आज फिर हाजिर हुआ हूँ तीन मचंदर का आखिरी हिस्सा लेकर। मगर आपने अगर अभी तक हमारे इसके पहले हिस्से नहीं देखे तो मैं आई बटन में ऊपर लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप बआसानी इसके पहले हिस्से सुन सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तारिक उनसे बचने की कोशिश करने लगा, फिर उसने अपना हुर्बा इस्तेमाल किया और जल्दी से मोटे ताजे चूहे को बिल्लियों के दरमियान छोड़ दिया। बिल्लियां तारिक को छोड़कर चूहे के पीछे भागी। सिर्फ एक बिल्ली गुर्राते हुए खड़ी रह गई, चाहती थी कि तारिक पर हमला कर दे। उसकी आंखें लाल हो रही थी। बिल्ली ने उसकी गर्दन पर हमला करना चाहा। तारिक ने झट लपक कर बिल्ली की गर्दन पकड़ ली और उसे हाथों में उठा लिया। बिल्ली जोर जोर से गर्राने लगी और वो अपनी असली हालत में आ गई। मरगुना की गर्दन तारिक की गिरफ्त में थी, जिससे वो आज़ाद होने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मगर मरगुना अपनी कोशिश में कामयाब हो गई और अपने आप को तारिक के हाथों की गिरफ्त से आज़ाद करा लिया और गुस्से में चिल्लाई, बेवकूफ़ इंसान, तुझे तेरी मौत यहाँ खींच लाई है। आज तक मुझसे कुछ बच नहीं सका है, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। बड़ा आया मुझे खत्म करने वाला। इससे पहले कि मरगुना अपना कोई हुर्बा इस्तेमाल करती, तारिक ने झट झोले में से काला गुलाब निकाला और उसे मरगुना की लंबी मुड़ी हुई नाक से लगा दिया। मरगुना घबरा गई और इधर उधर भागने की कोशिश करने लगी, जैसे उसका दम घुटने लगा हो। वो चकरा गई और दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर गार के अंदर चारों तरफ दौड़ने लगी। मुंह से जानवरों जैसी आवाज निकलने लगी। उसकी हैबत तब्दील होने लगी, आंखों के गिर्द गड्ढे पड़ गए। वो भागते भागते रुक गई। उसका रंग स्याह पड़ गया और जिस्म से धुआं निकलने लगा। ऐसा लगा उसके जिस्म के अंदर अंगारे देख रहे हों। चंद ही लम्हों में मरगुना का पूरा वजूद राख के ढेर में तब्दील होकर बैठ गया। तारिक आंखें फाड़े हैरत से उसे देख रहा था। बुराई का खात्मा ऐसे भी होता है और उसका नामो निशान मिट जाता है, बाकी रह जाती है अच्छाई और खुदा का नाम। तारिक ने एक नज़र राख के ढेर पर डाली और गार से बाहर निकल आया। अब वो जल्द से जल्द गुलजान तक पहुंचना चाहता था। खादार रास्ते को दौड़कर पार किया। उसे एक धमाका सुनाई दिया। पहाड़ चूरा चूरा होकर बैठ गया था। फिर चारों तरफ खामोशी छा गई, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था, सिर्फ धुआं उड़ रही थी। तारिक वापस तारीख जंगल में आया। दरख्त में लटका सोने का पिंजरा खुला हुआ था और उसके बाहर गुलजान एक खूबसूरत नौजवान से बातें करते हुए खड़ी थी। तारिक को देखकर वो मुस्कुराई, दौड़कर उसके करीब आई और बोली, बहुत बहुत शुक्रिया है मेहरबान शहजादे। मुझे मालूम था खुदा ने तुम्हें वो सलाहियत बख्शी है कि बुराई से मर्दाना वार मुकाबला कर सको और अच्छाई का बोल पाला हो। इससे मिलो, ये मेरा भाई बख्तियार है, जिसे जादूगरी मरगुना ने परिंदा बना दिया था। उसके खत्म होते ही असली हालत में वापस आ गया है। बख्तियार ने तारिक का शुक्रिया अदा किया और बगलगीर हो गया। फिर तारिक बोला, गुलजान, मरगुना खत्म हो चुकी है, तुम दोनों आज़ाद हो और अपने वालिद के पास वापस जा सकते हो। तुम्हारा हम पर बड़ा एहसान है दोस्त। बख्तियार बोला, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये तो मेरा इंसानी फर्ज था। एक इंसान को दूसरे मुसीबत में गिरफ्तार इंसान की मदद करना चाहिए। अच्छा बख्तियार, तुम अपनी बहन को लेकर अपने मुल्क वापस चले जाओ। अब मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है, जिसके लिए मैंने महल छोड़ा है। मेरे दो भाई और भी हैं जिन्होंने मेरी तरह महल को खैराबाद कहा है। हमें महल छोड़े हुए 1 साल का अरसा होने को आया है। अब वो वक्त करीब आ गया है, हम जिस जगह से जुदा हुए थे दोबारा वहीं आकर मिलेंगे। बख्तियार, तुम जल्दी से अपनी बहन गुलजान को लेकर यहाँ से रवाना हो जाओ। मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊँगा कुछ पता नहीं है। मुझे दुनिया की एक अनमोल शय की तलाश है, जिसे मैं वालिद मोहतरम की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। दोनों भाई बहन ने तारिक को अलविदा कहा। तारिक ने अपने घोड़े बहादुर को आवाज़ दी। वो दौड़ता हुआ सर पटाया। तारिक उस पर सवार हो गया और उनकी नज़र से दूर होता चला गया। अब फिर वही रास्ता था और नामालूम मंजिल। तारिक एक सिमत का तयन करके घोड़े पर सवार चला जा रहा था। 2 दिन तक वो यूं ही मुसलसिल सफर करता रहा। रात होने पर किसी महफूज पनागाह को तलाश करता और ठहर जाता। आखिरकार चलते चलते उसे दूर से किसी शहर की फसील नजर आई। उसने इत्मीनान का सांस लिया। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो शहर में दाखिल हो गया। एक राहगीर से पूछने पर मालूम हुआ वो समरकंद पहुंच गया है। घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा। एक जगह प्याऊ दिखाई दिया। वहां बैठकर आराम से ठंडा पानी पिया और अपने घोड़े की प्यास बुझाई। जब जरा थकन दूर हुई तो बाजार में बेमकसद घूमने लगा। चारों तरफ दुकानें सजी हुई थी, फलों की, मिट्टी बर्तनों की, रेशमी कालीन की। तो दूसरी जानिब पुरानी अशिया की यानी काठ कबाड़ी की दुकानों से बाजार सजा हुआ था। एक खुली जगह पर मदारी लंगूर से करतब करवा रहा था, तो दूसरी जगह शुबदे पास टोपी में से खरगोश निकालकर बड़ी चालाकी से अपने शुबदे बताकर भीड़ इकट्ठा किए हुए था। तारिक उन सबसे बेनियाज बेचैन निगाहों से अपने मतलब की चीज ढूंढ रहा था, जो बिल्कुल अनोखी और नई हो, जिसे देखकर उसके वालिद खुश हो जाए। इन्हीं ख्यालों में गुम तारिक एक फल फरोश की दुकान पर रुक गया। हम अकसाम के फल टोकरों में सजे हुए थे।
کہیے مہربان قدردان، خاتم کون سا پھل حضور کی خدمت میں پیش کرے؟ کندھار کے انار، کابل کے چلگوزے، بادام، سب حاضر خدمت ہیں۔ پھل فروش پیشہ ورانہ انداز میں بولا۔ اور یہ سیب؟ پھل فروش ایک ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کوئی عام سا سیب نہیں ہے، میرے یہاں سے بڑے بڑے حکیم و اتار اس سیب کو لے کر جاتے ہیں اور اپنے مریضوں کو شفایاب کرتے ہیں اور منہ مانگی اجرت وصول کرتے ہیں۔ یہ سیب ہر مرض کی دوا ہے، یوں سمجھ لو کہ یہ روغن ہر درد ہے اور تلسمی دوا ہے۔ کیسا بھی مریض ہو، مریض کو سیب کی ایک کاش کھلا دو، پھر دیکھو اس کا کمال، مریض منٹوں میں بھلا چنگا ہو جائے گا۔ اگر جھوٹ بولوں تو زبان کٹے۔ اتنا کہہ کر پھل فروش نے اپنا طرح سیدھا کیا۔ ارے واہ، یہ تو واقعی انوکھی چیز دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کی خوبی سن کر اس کے والد یقیناً پسند فرمائیں گے۔ طارق نے اپنی سمجھ کے مطابق سیب خرید لیا اور اسے جھولے میں ڈال لیا۔ وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، جانے کب سے وہ اس کے لیے در در بھٹک رہا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہاں سے نکل کر گھوڑے پر زین کسی اور سوچا کاش یہ سیب پہلے مل گیا ہوتا۔ خیر میرے دوست بہادر، چل اب تیار ہو جا، انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے وطن پہنچ جائیں گے۔ گھوڑا چست ہو کر تیار کھڑا تھا، جیسے وہ خود بے قرار ہو واپس جانے کے لیے۔ طارق گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا جلد سے جلد اس مقام پر پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں اس کے دونوں بھائی دانیال اور عادل اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے جو وقت اور مدت متعین کی تھی وہ پوری ہو چکی تھی، اس لیے وہ بغیر کہیں رکے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ بھائیوں سے ملنے کی تڑپ اس کے دل کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ بہر کیف طارق اس مقام پر پہنچ گیا جہاں 3 راستے مختلف سمتوں کو جاتے تھے۔ اس نے دور ہی سے دانیال اور عادل کو دیکھ لیا، اس کا دل باغ باغ ہو گیا اور لپک کر ان تک پہنچ گیا۔ تینوں بھائی پورے 1 سال کے بعد مل رہے تھے۔ وہ آپس میں گلے ملے، پھر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنی آپ بیتی سنانے لگے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ملنے سے روک نہیں سکتی، ہم اپنے وعدے کے مطابق واپس اس مقام پر مل رہے ہیں۔ کن کن ملکوں سے گزرے اور کیا کیا عجائبات عالم دیکھے، کیسی کیسی مشکلات سر کی، اور اس انمول تیز رفتار انوکھی چیز کو کتنے دشوار گزار حالات کے بعد حاصل کی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ ان کے ذریعے اس طرح مظلوموں کو راحت ملے۔ عادل نے اپنے ساتھ لایا ہوا تلسمی کانچ کا گولا دونوں بھائیوں کے سامنے رکھ دیا اور بولا، اب ذرا اس تلسمی گولے کو آزماتے ہیں۔ عادل نے کانچ کے گولے پر ہاتھ رکھ کر دل میں خواہش کی کہ اسے نورا نہار دکھائی دے۔ وہ اس وقت کس حال میں ہے؟ اچانک گولے میں روشنی کا جھمکا ہوا اور وہ روشن ہو گیا۔ گولے میں سے جو نظر آیا اسے دیکھ کر وہ اداس ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ دانیال اور طارق اس کی روحانی صورت دیکھ کر بے چین ہو گئے اور دریافت کیا، اے بھائی ہمیں تو بتا، تو نے اس گولے میں کیا دیکھا ہے کہ تو غمگین ہو گیا؟ ہمیں بھی کچھ بتاؤ، ماجرا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میں اپنی زبان سے اسے بیان نہیں کر سکتا، میرے دل کو ہو رہا ہے ملال، تم خود اپنی چشمے بینا سے دیکھ لو۔ اور تلسمی کانچ کے گولے کو ان کے آگے رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھا وزیر جبار کی بیٹی نورا نہار پلنگ پر بیمار بالکل مردہ حالت میں لیٹی ہے۔ اس کا چہرہ درد پڑ گیا ہے اور بہت ہی ناتواں دکھائی دے رہی ہے، ایسا لگتا تھا چند ہی لمحوں کی مہمان ہو۔ پلنگ کے گرد کھڑے تمام لوگ اداس ہیں۔ نورا نہار کی حالت دیکھ کر وہ دونوں بھی غمگین اور فکر مند ہو گئے۔ انہیں اب کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے یہ کہ اگر وہ کچھ کر سکتے تو وطن سے سینکڑوں کوس کے فاصلے پر تھے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دانیال مایوسی سے بولا، ایسا لگتا ہے نورا نہار کی بیماری جان لیوا ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، مگر کیسے؟ اس میں فکر کرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ طارق جلدی سے بول اٹھا، میرے پاس یہ جو سیب ہے کس دن کام آئے گا؟ اس کی ایک پھانک نورا نہار کے منہ میں پڑتے ہی وہ بھلی چنگی ہو جائے گی، سمجھ لو یہ سیب حیات بخشے۔ تو ٹھیک ہے، میری جادوئی قالین ہمیں نورا نہار کے محل تک بہت ہی کم وقت میں پہنچا دے گا، آگے خدا کی مرضی۔ اتنا کہہ کر دانیال نے اپنا جادوئی قالین زمین پر پھیلا دیا۔ چلو جلدی سے قالین پر بیٹھ جاؤ۔ تینوں بھائی قالین کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ چلے جادوئی قالین ہمیں اپنے وطن نورا نہار کے محل کے پاس۔ قالین آہستہ آہستہ زمین کی سطح سے اوپر اٹھنے لگا اور آسمان کی بلندی پر پرواز کرنے لگا۔ اس کا رخ وزیر جبار کے محل کی طرف تھا۔ قالین طوفانی رفتار سے ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا پانی کی طرح بہتا چلا جا رہا تھا اور بہت ہی کم وقت میں وہ وزیر کے محل کی چھت پر اتر گئے۔ تینوں بھائی دوڑتے ہوئے نورا نہار کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرہ حکیموں طبیبوں سے بھرا ہوا تھا، ہر ترکیب استعمال کی جا چکی تھی۔ مرض کے علاج کے لیے مگر کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ طارق جلدی سے نورا نہار کے پلنگ کے پاس گیا جس کے گرد حکیم کھڑے ہوئے تھے۔ وزیر جبار بھی وہیں موجود تھا۔ طارق نے اپنے جھولے میں سے سیب نکالا اور جلدی سے اس کی ایک پھانک کاٹ کر اس کے منہ سے لگا دیا۔ نورا نہار نے بے ہوشی کے عالم میں ہونٹ کھولے اور سیب کو کھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونے لگی۔ سیب نے واقعی اپنا اثر دکھا دیا۔ نورا نہار نے اپنی بڑی بڑی غزالی آنکھیں کھول دی، ایسا لگا جیسے ابھی ابھی میٹھی نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ سب سے پہلے اس کی نگاہیں تینوں شہزادوں پر پڑی، وہ انہیں حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، دانیال نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہاں پر موجود ہر شخص کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔
उनके हाथ दुआ के लिए उठ गए। वाकई खुदा बड़ा कारसाज है। उसके बाद तीनों शहजादे साहब को हैरान छोड़कर वहां से रुखसत हो गए और अपने वालिद बादशाह के हुजूर में हाजिर हो गए। बादशाह जफर मलिक अपने बेटे को चाको चौबंद देखकर बहुत शादा हुआ। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और उन्हें गले से लगा लिया। उसके बाद तीनों ने अपने साथ लाई हुई अपनी अपनी अनमोल अनोखी चीज बादशाह की खिदमत में पेश कर दी और साथ ही नूरा निहार की बीमारी और उसके शिफा होने की दास्तां भी सुना दी, जिसे सुनकर बादशाह परेशान और फिक्रमंद हो गया। बात ही कुछ ऐसी थी, आदिल के तिलस्मी गोले के बगैर उन्हें नूरा निहार की बीमारी का पता नहीं चलता और दानियाल की जादुई कालीन के बिना इतने कम वक्त में आन के आन में वो कभी नहीं पहुंच सकते थे। और सबसे बढ़कर तारिक के सैफ से नूरा निहार की बीमारी दूर हुई और वो शफायाब हो गई। तीनों की चीजें अपनी जगह खास अहमियत की हामिल हैं। अगर एक भी चीज कम होती तो बात नहीं बनती और नूरा निहार ठीक नहीं होती। इसलिए बादशाह परेशान हुआ, क्योंकि वो वादे के मुताबिक किसी एक के साथ नूरा निहार की शादी कर सकता था। मगर तीनों शहजादे समझदार थे और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, एक दूसरे के हक से दस्तबरदार होने के लिए राजी थे। फिर भी बादशाह ने एक तजवीज़ रखी, वो उनमें से किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देना चाहता था। इस मामले के हल के लिए उसे एक तरकीब सूझी। दूसरे दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि तीनों भाइयों का मैदान में तीर अंदाजी का मुकाबला होगा। जिसका तीर सबसे दूर जाएगा उसकी शादी नूरा निहार से कर दी जाएगी। और फिर बादशाह के शाही हुक्म से तमाम रईस अमरा, दरबारी खास आम, रियाया शहर फसील के बाहर एक वसी मैदान में जमा हो गए और बेताबी और तजस्सुस से मिले जुले जज्बात से तीनों शहजादों का मुकाबला शुरू होने का इंतजार करने लगे। शाही निकारची ने नकारा बादशाह के इशारे पर बजा दिया। मैदान में एक शोर मच गया। तीनों शहजादे तीर कमान से लेस होकर मैदान में खड़े हो गए। बादशाह ने फिर इशारा किया और वजीर ने सब्ज रंग का रुमाल लहराया, यानी अब मुकाबला बाकायदा शुरू होगा। सबसे पहले शहजादा दानियाल ने कमान उठाई। तुरकश से एक तीर निकला और कमान में तान कर तीर छोड़ दिया। सन की आवाज करके तीर पलक छुपकते में दूर जा गिरा। तीर जहां पर गिरा तो सिपाही दौड़ते हुए गए और वहां पर निशान लगा दिया। दानियाल वापस अपनी जगह आकर बैठ गया। उसके बाद शहजादा आदिल ने अपनी किस्मत आजमाई। उसने भी तीर कमान उठाकर तरकश में से तीर निकाला और अपने बाजुओं की पूरी ताकत समेट कर तीर को अंगूठे से छोड़ दिया। उसका तीर भी काफी दूर जा गिरा। मैदान में शोर उठा। अब रह गया तारिक। वो इस मुकाबले में शरीक नहीं होना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अपने बड़े भाइयों के सामने मुकाबले में आए, मगर बादशाह के हुक्म से मजबूर होकर बदिन लो खास्ता इस मुकाबले आराई में शरीक हो गए। सिपाहियों ने उसके हाथ में तीर कमान लाकर थमा दी। तारिक ने तुरकश में से एक तीर का इंतखाब करके कमान में तीर कसा और आंखें बंद करके तीर छोड़ दिया। तीर हवा में सन करके नजरों से ओझल हो गया। पूरे मैदान में खामोशी छा गई। तो सिपाही दौड़ते हुए उस मकाम पर जल्दी से पहुंचे जहां पर उनके ख्याल के मुताबिक तीर को पड़ा हुआ होना चाहिए था, मगर तीर वहां न दारद, यानी तीर वहां मौजूद नहीं था। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर दोनों सिपाही दौड़कर पूरे मैदान में तीर को तलाश करने लगे, मगर बाद तलाश पसियार के तीर नहीं मिला। मायूस होकर सिपाही लौट आए और घोड़सवार सिपाही तीर को तलाश करने निकले, मगर वो भी नाकाम लौट आए। तीर को जमीन खा गई थी या आसमान ने निगल लिया था, कुछ पता नहीं। मजबूरन बादशाह को शहजादा तारिक के हक में फैसला करना पड़ा। मगर तारिक ने बादशाह से आजिज़ी से कहा कि आलिशाह, जब तक तीर नहीं मिल जाता आप किसी किस्म का फैसला न करें, बल्कि मैं पहले अपने तीर को तलाश करके लाऊंगा, तभी सही फैसला हो सकेगा। शहजादा आदिल जो उनके करीब ही खड़ा हुआ था दरमियान में बोल पड़ा, मोहतरम वालिद बुजुर्गवार, गुस्ताखी माफ, मैं अपने भाई को अब किसी और मुश्किल में नहीं देखना चाहता। वो हमारा छोटा भाई है, मैं उसके खोए हुए गुमशुदा तीर को खोज कर लाऊंगा। बादशाह थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आदिल बाजिद था कि वो तीर की तलाश में जाएगा। लाचार होकर बादशाह ने आदिल को जाने की इजाजत दे दी। उसे बड़ा मलाल हो रहा था कि उसका एक बेटा फिर उससे दूर जा रहा है, जाने कब वापस लौटे, शायद खुदा को यही मंजूर है। आदिल दानियाल और तारिक से फिर एक बार बगलगीर हुआ और उनको खुदा हाफिज कहकर तीर की तलाश में निकल पड़ा। जिस सिमत में तीर गया था उसके सीधे में अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ बहुत दूर निकल गया। नदी नाले सब्ज मैदान रेगजारों को पीछे छोड़ता हुआ वह आगे बढ़ता जा रहा था। इस तरह सफर करते हुए उसे कई रोज गुजर गए, मगर तीर का कहीं नामो निशान नहीं मिला। एक दिन वो घोड़ा दौड़ाते हुए चला जा रहा था कि अचानक उसके सामने एक अमूदी चट्टान आ गई। वो रुक गया। आगे बढ़ने के लिए उस अमूदी चट्टान को पार करना होगा। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, तभी जमीन पर उसे जो चीज नजर आई उसे देखकर आदिल की आंखें फैल गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था, जमीन पर तारिक के कमान से निकला हुआ तीर पड़ा हुआ था। उसने तीर को उठाया और उलट पलट कर देखने लगा। तीर तारिक ही का था, उस पर शाही निशान था, मगर ये यहाँ कैसे पहुंच सकता है? उसे कोई पुरस्कार ताकत ने यहाँ उड़ा लाया है, और तो कोई वजह समझ में नहीं आई। फिर वो अपने गिरदोश गौर से देखने लगा। उसने देखा चट्टान के सर पर पत्थरों को तराश कर सीढ़ियां बनाई गई हैं। वो सीढ़ियां चढ़कर चट्टान के ऊपर आया। उसके सामने एक दीवार आ गई जो झाड़ियों में घिरी हुई थी।
دیوار میں ایک آہنی دروازہ تھا۔ عادل تھوڑا آگے بڑھا اور لوہے کے دروازے کو چھوا۔ ارے یہ کیا! دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک مشعل جل رہی تھی۔ اسے سیڑھیاں دکھائی دی جو نیچے اترتی چلی گئی۔ عادل بے خوف ہو کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں ختم ہوئی، سامنے اسے بارہ دری نظر آئی۔ بارہ دری کو پار کر کے وہ کھلے میں آ گیا۔ اب اس کے سامنے ایک موتیوں جیسا سفید محل تھا۔ محل کے دریچے میں اسے جو نظر آیا اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا سکتا ہے۔ دریچے میں ایک نہایت حسین و جمیل ماہ روح بیٹھی ہوئی اسے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، خوش آمدید، مرحبا اے شہزادے، پرستان کے اس جہاں میں آنا مبارک ہو۔ عادل کے کان میں چاندی کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ میں کب سے اس محل کے دریچے میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ بہت وقت لگا دیا تم نے یہاں تک پہنچنے میں۔ میں سمجھا نہیں اے نازنین، پری جمال یہ کیا ماجرا ہے؟ عادل نے حیرت سے دریافت کیا۔ نوجوان ذرا صبر کرو، محل کے اندر آؤ، کچھ دیر آرام کرو، باقی کی باتیں بعد میں ہوگی، تم بہت تھک گئے ہوں گے۔ عادل بے خوف ہو کر محل میں داخل ہو گیا۔ محل کے در و دیوار پر لال و جواہر جڑے ہوئے تھے اور دروازوں کے محراب میں موتی چپکے ہوئے تھے جن سے وہاں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک بڑے سے ہال میں آیا جہاں ترتیب سے مسندیں بچھی ہوئی تھی۔ عادل ان سے ایک پر بیٹھ گیا۔ ایک کنیز نے اسے شربت باہر پیش کیا جسے پی کر اس کی ساری تھکن دور ہو گئی۔ پھر کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، خوشبو کا ایک جھونکا لے رہا۔ عادل نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہی نازنین پری جمال اس کے روبرو کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پھر خود ہی بولی، میرا نام پری بانو ہے، میں جنوں کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ اس وقت تم زمین کے نیچے جنوں کی سرزمین میں بیٹھے ہو اور اب میں تمہاری حیرت دور کیے دیتی ہوں۔ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ عادل بولا، اے پری جمال، زیادہ پہلیاں نہ بجھا، جلدی سے بتا تجھے کیا پتا ہے۔ اور اس کی صورت تکنے لگا۔ پری بانو کی کہانی تو سنیں شہزادے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی اس محل میں۔ خدا کا شکر ہے کہ تم میرے پاس پہنچ گئے۔ اب آگے سنو۔ ایک دن میں معمول کے مطابق پرستان سے نکل کر باہر دنیا کی سیر کو نکلی۔ اڑتے اڑتے میں تمہارے ملک کی سرزمین پر پہنچ گئی۔ میدان میں مجھ کو کچھ شور سنائی دیا۔ میں نے دیکھا میدان میں 3 نوجوان تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں اڑتے اڑتے نیچے اتری، میری نظر تم پر گئی، میں تمہیں دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے نہیں دیکھا کیونکہ میں غائبی حالت میں تھی، اور جب تم نے اپنا تیر کمان چھوڑا میں نے اڑ کر جھٹ تیر کو پکڑا اور وہیں گرا دیا اور تم ہار گئے۔ اور شاید وہ تمہارا چھوٹا بھائی تھا، جب اس نے تیر چلایا تو میں نے تیر کا رخ اپنے جادو کی چھڑی سے اپنے محل کی طرف موڑ دیا، اور اس طرح تمہارے بھائی کا تیر میرے پاس آ گیا۔ سب نے سمجھا تیر لاپتہ ہو گیا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گی۔ میرا اندازہ صحیح نکلا اور تم تیر کی تلاش میں یہاں تک آ گئے۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا، اب تم میرے پاس ہو۔ پری بانو کی داستان سن کر عادل کو خوشی ہوئی اور رنج بھی۔ خوشی اس بات کی کہ اسے پری بانو جیسی حسین دوشیزہ سے ملاقات ہو گئی تھی، اور رنج اس بات کا کہ اس کا چھوٹا بھائی طارق اس الجھن کا شکار ہوا۔ خیر خدا جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ عادل خوش ہو کر پری بانو سے مخاطب ہوا، اے ماہ روح، میں تیرے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مجھے شادی کے لیے پسند کیا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو جیسی حسین و جمیل میری بیوی بنے گی، مگر میرا اس طرح ٹھہر جانا ٹھیک نہیں۔ میں پہلے اپنے بھائیوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ میں نے تیر کو کھوج نکالا ہے، ساتھ ہی ایک پری چہرہ بھی اپنی دلہن بنانے کے لیے مل گئی ہے، وہ یقیناً خوش ہوں گے۔ عادل کے منہ سے یہ الفاظ سن کر پری بانو شرما گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو شہزادے، اپنے والدین اور بھائیوں کو پہلے آگاہ کر دو، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، یہاں کی تمام باتیں ایک راز کی طرح ہمیشہ اپنے دل میں چھپائے رکھنا، کسی بھی دوسرے آدم ذات پر یہ راز افشا مت کرنا، اور جلد واپس آنے کی کوشش کرنا، میں انتظار کروں گی۔ شہزادہ عادل کو تیر کی تلاش میں نکلے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ وہ جس راستے سے ہو کر گزرا تھا ویسے ہی واپس اپنے محل لوٹ آیا۔ بادشاہ ظفر ملک اپنے بیٹے عادل کو دیکھ کر خوش ہوا۔ تانیہ اور طارق بھی شادماں ہوئے اور انہیں تیر ملنے کی کہانی سنائی۔ بس انہیں اتنا ہی بتایا کہ تیر کی تلاش میں بہت دور نکل گیا تھا اور ایک مقام پر تیر مل گیا۔ اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں بتایا، کیونکہ عادل نے واپس آتے وقت پری بانو سے وعدہ کیا تھا، ورنہ پری بانو سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اب یہ سلسلہ چل نکلا۔ عادل کچھ دنوں کے وقفے سے پری بانو سے ملنے جانے لگا۔ اسی طرح کچھ عرصہ بیت گیا۔ اب تو محل میں اس کے متعلق چہ مگوئیاں ہونے لگی۔ وزیر جبار اور درباری امرا کانا پھوسی کرنے لگے۔ انہیں خدشہ ہوا کہ عادل چپکے چپکے خاموشی سے علیحدہ لشکر تو نہیں بنا رہا ہے بغاوت کرنے کے لیے۔ وزیر جبار نے بادشاہ کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ پہلے تو بادشاہ کو یقین نہیں آیا کہ عادل ایسا کچھ کر سکتا ہے یا اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا، اور وزیر جبار کے مشورے پر عادل جب روانہ ہونے لگا اس کے پیچھے ایک جاسوس کو سوداگر کے بھیس میں روانہ کر دیا اور اسے ہدایت کر دی کہ عادل کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا۔ اتفاق سے جاسوس یک چشم تھا، یعنی کانا تھا۔ عادل بے فکری سے عمودی چٹان کے نزدیک پہنچ گیا اور رک کر آس پاس نظر دوڑائی۔ کانا جاسوس ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ عادل لوہے کے دروازے کے پاس پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ عادل اندر داخل ہو گیا اور دروازہ پہلے کی طرح بند ہو گیا۔ دوسری طرف کانے جاسوس نے پتھر کی اوٹ سے عادل کو صرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکل کر اسے آس پاس تلاش کرنے لگا۔
مگر دور دور تک عادل نظر نہیں آیا۔ جاسوس جنوں کے جادوئی حصار کے درمیان پہنچ گیا تھا، اس وجہ سے اسے لوہے کا دروازہ دکھائی نہیں دیا۔ وہ حیران و پریشان کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا، آخر مایوس ہو کر واپس بادشاہ کے محل میں واپس آ گیا اور بادشاہ ظفر ملک کو حالات سے آگاہ کر دیا۔ کچھ دنوں بعد عادل وقت مقررہ پر محل واپس آیا۔ بادشاہ نے اور نہ ہی وزیر جبار نے اس سے کچھ پوچھا اور نہ بتایا۔ عادل نے معمول کے مطابق کچھ وقت قیام کیا، کچھ دن رہ کر دوبارہ پری بانوں سے ملنے نکل گیا۔ اس کے روانہ ہوتے ہی کانا جاسوس خاموشی سے اس کے پیچھے لگ گیا، کیونکہ وہ سوداگر کے بھیس میں تھا، اس لیے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ عادل سے آگے نکل کر پہلے ہی عمودی چٹان کے پاس پہنچ گیا۔ اب کی بار اس نے ایک چال چلی، اس نے اپنے آپ کو گھوڑے پر سے گرا دیا اور نوکیلے پتھروں سے اپنے آپ کو زخمی کیا۔ اس کے جسم سے جگہ جگہ خون بہنے لگا، پھر خاموشی سے پتھریلی زمین پر آنکھ بند کر کے لیٹ گیا۔ اسے معلوم تھا عادل یہاں سے ضرور گزرے گا اور اسے اس حالت میں دیکھ کر ٹھہر جائے گا، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ عادل جب اس مقام پر پہنچا، اسے ایک اجنبی شخص لہولہان پڑا نظر آیا۔ رحم دل عادل رک کر گھوڑے پر سے اترا اور اس اجنبی کو یعنی سوداگر کے بھیس میں جاسوس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد نقلی سوداگر ہوش پہ آ گئے۔ عادل نے اس کا حال پوچھا۔ سوداگر نے بتایا ادھر سے گزر رہا تھا اور کئی دنوں سے سفر میں ہے۔ اچانک اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ گھوڑے پر سے گر گیا۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ اچھا تم میرا ہاتھ پکڑو اور کھڑے ہو جاؤ۔ عادل نے اسے سہارا دے کر کھڑا کرنا چاہا، مگر وہ لڑکھڑا کر بیٹھ گیا اور بولا اے رحم دل انسان، تیری ہمدردی کا شکریہ، میں چل نہیں سکتا، میرے لیے اپنا وقت خراب مت کرو اور اپنی راہ لے لو۔ مگر عادل نے ایسا نہیں کیا اور جاسوس کو سہارا دے کر چٹان میں چھپے آہنی دروازے کے پاس لایا، جو صرف عادل ہی کو نظر آ رہا تھا۔ دروازہ پہلے کی طرح خود بخود کھل گیا۔ عادل سوداگر کو لے کر زمین 2 سیڑھیاں اترنے لگا۔ جاسوس ان تمام باتوں کو بڑی باریکی سے نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد بارہ تری سے گزر کر موتیوں جیسے سفید محل میں داخل ہو گئے۔ عادل جاسوس کو محل کے بڑے کمرے میں لے آیا، جس کے در و دیوار پر ہیرے جواہرات چپکے ہوئے تھے۔ جاسوس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس نے اتنے ہیرے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ پھر عادل نے وہاں پر موجود خادموں کی مدد سے اسے ایک بڑے پلنگ پر آرام کرنے کے لیے لٹا دیا۔ پری بانوں کو خبر ہوئی کہ عادل واپس آ گیا ہے۔ وہ خوشی خوشی کمرے میں آئی اور ایک اجنبی کو پلنگ پر لیٹا دیکھ کر وہ چونک گئی اور عادل کی طرف دیکھنے لگی۔ عادل نے فوراً پری بانوں کو زخمی جاسوس کے متعلق، جسے وہ سوداگر سمجھا تھا، بتا دیا کہ وہ اسے کس طرح ملا تھا۔ کچھ دیر کے لیے پری بانوں ہچکچائی، پھر کچھ سوچ کر زخمی کے علاج کے لیے خادموں کو ہدایت دینے لگی۔ ان سے فارغ ہو کر پری بانوں عادل کو کچھ فاصلے پر لے گئی اور بولی اے رحم دل شہزادی، افسوس تم نے میرا کہنا نہ مانا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس دنیا کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے اور تم ایک انجان آدم ذات کو اس جہاں میں لے آئے۔ خیر تمہارے لیے میں یہ بھی برداشت کر لوں گی، آئندہ احتیاط سے کام لینا، میں سب سنبھال لوں گی، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ ہماری دنیا کا قانون ذرا جدا ہوتا ہے۔ پری بانو اتنا کہہ کر پلنگ کے پاس واپس آئی اور خادموں سے جسمی ہاؤس سے آب شفا منگوایا اور اسے زخمی جاسوس کے چہرے پر چھڑک دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے زخم بھر گئے، وہ بھلا چنگا ہو گیا اور اٹھ بیٹھا۔ اس نے پری بانو کا شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ پری بانو نے ایک خادم کو اشارہ کیا، خادم نے جاسوس کی آنکھ پر سیاہ پٹی باندھ دی اور اسے ساتھ لے کر زمینی سیڑھیوں کے ذریعے لوہے کے دروازے سے باہر کی دنیا میں لے آیا۔ اب تم جا سکتے ہو جہاں سے آئے ہو۔ اس کے کانوں میں آواز آئی۔ اس نے جھٹ اپنی آنکھوں سے سیاہ پٹی کھولی، اس کی آنکھیں سورج کی روشنی سے چندھیا گئی۔ اس نے اپنے آپ کو پتھریلی چٹانوں میں پایا، وہاں آس پاس کچھ نہ تھا، نہ اسے وہ لوہے کا دروازہ دکھائی دیا جس سے ہو کر وہ کسی اور دنیا میں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہی کھڑا رہا، ناچار ہو کر واپس بادشاہ کے محل کی طرف لوٹ گیا۔ اپنی اس کامیابی پر کانا جاسوس بہت خوش ہوا۔ جاسوس نے محل پہنچ کر بادشاہ کو تمام واقعے سے آگاہ کیا، جسے سن کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی عادل جنوں کی بستی میں چاہتا ہے، یہاں کے محل میں ہیرے جواہرات در و دیوار میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس نے آب شفا کے متعلق بھی بتایا، جس سے زخم منٹوں میں بھر جاتا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ جاسوس کی باتیں سن کر بادشاہ ظفر ملک کا اشتیاق بڑھنے لگا۔ اس کے دل میں ہیرے جواہرات حاصل کرنے کی تمنا جاگ اٹھی۔ اگر وہاں کے ہیرے جواہرات اور موتی مل جائیں تو اس کا خزانہ بھر جائے گا اور رعایا خوشحال ہو جائے گی۔ جاسوس نے بادشاہ کی آنکھوں میں چمک دیکھی تو ہمت کر کے بولا، آپ عادل کو حکم دے کر وہاں سے قیمتی ہیرے جواہر منگوا لیں۔ اگر شہزادے نے آپ کا حکم نہیں مانا اور جہاں پناہ کی خواہش پوری نہ کر سکا تو خود شرمندہ ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہ باغی بن کر حکومت کے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہو اور اپنے بھائیوں کو بے دخل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھے۔ جاسوس نے شک کا زہر بادشاہ کے دماغ میں بھر دیا۔ بادشاہ ظفر ملک سوچنے لگا کہ واقعی جاسوس صحیح کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا اس کے خلاف جائے گا۔ ایک ہفتے بعد عادل محل میں واپس آیا۔ بادشاہ جیسے اس کے انتظار میں بیٹھا تھا، اس کے آتے ہی بولا، میرے لگتے جگر، میری جان، تم کہاں چلے جاتے ہو؟ میں فکر مند رہتا ہوں، میری خواہش ہے تم جہاں رہو خوش رہو۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں اپنی سلطنت مضبوط اور پائیدار رہے، رعایا امن چین سے رہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے خزانے کو ہیرے جواہرات سے بھرنا ہوگا۔ میری دوسری خواہش ہے ہمارا لشکر خوب تر ہو اور اس کے قیام کے لیے ایک اتنا بڑا خیمہ ہو
جس میں پورا لشکر ایک ساتھ رہ سکے، اور میری تیسری خواہش ہے میرے پاس ایک ایسا عجوبہ ہو جو دنیا میں کسی دوسرے کے پاس نہ ہو۔ اپنی مثال آپ ہو، مجھے امید ہے میری تینوں خواہش کو پورا کرو گے۔ عادل بادشاہ کی ان عجیب و غریب خواہشوں کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے فکر مند ہو گیا۔ اسے کیا کرنا چاہیے وہ اپنے والد کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر مسکرا دیا اور وعدہ کر لیا کہ وہ ان کی تمام خواہشات کا احترام کرے گا اور جلد از جلد اسے پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ کانا جاسوس دل ہی دل میں خوش ہوا، اب عادل کی چوری پکڑی جائے گی اور بادشاہ سلامت اسے سزا کا مستحق قرار دیں گے، کیونکہ اس نے اصل بات کو بادشاہ سے چھپائے رکھی تھی۔ 3 دن بعد عادل پھر پری بانو سے ملنے چلا گیا۔ وہاں اس نے پری بانو سے اپنی مشکل بیان کی، جسے سن کر پری بانو بولی، مجھے معلوم تھا ایسا ہی کچھ ہوگا، میرا شک صحیح نکلا۔ شہزادے مینا کہتی تھی یہاں کسی اجنبی کو مت لانا، یاد ہے اس دن تم نے ایک زخمی سوداگر کو یہاں لے کر آئے تھے؟ مجھے لگتا ہے یہ سب اسی کی کارستانیاں ہیں، وہ یقیناً بادشاہ کا خبری رہا ہوگا جس نے چالاکی سے یہاں کی باتیں جان لی اور بادشاہ تک یہاں کی حقیقت پہنچا دی۔ میں تمہاری مدد کروں گی کیونکہ تم مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو۔ میں جنوں کے بادشاہ کی بیٹی ہوں تو کیا ہوا، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس وقت میرے والد کوکاف گئے ہوئے ہیں، ان کے واپس آتے ہی میں اپنی جادو کی چھڑی انہیں واپس کر دوں گی، میرے پر جل جائیں گے اور میں آدمزاد بن جاؤں گی، پھر ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ عادل خوشی سے بول اٹھا، ارے واہ پری بانو، تم نے تو پہلے ہی سارا منصوبہ بنا لیا، واقعی تم عقل مند ہو۔ پری بانو یہ سن کر ہنسنے لگی۔ وعدے کے مطابق شہزادہ طارق اپنے محل واپس آیا۔ دربار بھرا ہوا تھا، بادشاہ ظفر ملک تخت پر جلوہ افروز تھا۔ تخت کے دونوں جانب درباری وزراء، رئیس، امرا ہماتن گوش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کی نظریں شہزادہ عادل پر ٹکی ہوئی تھی۔ شہزادہ عادل بادشاہ کو پہلے جھک کر سلام کیا، پھر ادب سے بولا، ذل الہی، میں اپنے وعدے کے مطابق آ گیا ہوں اور آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے لشکر کے لیے خیمہ پیش کی خدمت کرتا ہوں، مگر اتنا بڑا خیمہ جس میں پورا لشکر سما جائے اسے دربار میں پھیلانا ناممکن ہے، اس لیے خیمے کو محل کے باہر کھلے میدان میں کھولنا زیادہ بہتر ہوگا۔ بادشاہ کے حکم سے تمام درباری محل کے باہر کھلے میدان میں جمع ہو گئے، اور پھر عادل نے اپنے لباس کی جیب سے ایک چھوٹا سا کپڑے کا بنڈل نکالا اور اس کی تہ کھولنے لگا۔ کپڑے کا چھوٹا سا بنڈل حیرت ناک طریقے سے کھلتا چلا گیا۔ پھر عادل کے اشارے پر 2 گھوڑ سوار کپڑے کے سرے کو پکڑ کر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے دور لے کر چلے گئے۔ کپڑے کا بنڈل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تمام درباری وزراء امرا حیرت کا مجسمہ بنے کپڑے کی لمبائی دیکھ رہے تھے۔ پھر عادل نے سپاہیوں کو رک جانے کا حکم دیا اور 50 سپاہی خیمے کے کپڑے کو پکڑ کر خیمہ نصب کرنے میں جٹ گئے۔ بادشاہ کا منہ کھل گیا۔ اس شیطان کی آنت کی طرح لمبے چوڑے خیمے کو دیکھ کر جس میں ہزاروں سپاہی ایک وقت قیام کر سکتے تھے، عادل بادشاہ کی پہلی خواہش پوری کر چکا تھا۔ دوسرے دن پھر دربار لگا۔ کانا جاسوس نے بادشاہ کو اس کی دوسری خواہش یاد دلائی، جس کے لیے عادل پہلے سے تیار تھا۔ اس نے کہا، جہاں اپنا یہ خواہش تو پہلی سے بھی آسان ہے۔ آج عادل نے مخصوص لباس زیب تن کیا تھا جس میں جا بجا بے شمار جیبیں تھیں۔ وہ جلدی پھتی سے ہر جیب میں ہاتھ ڈالتا گیا اور ہر جیب سے ہیرے جواہرات، موتی، لال و گوہر نکالنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کے سامنے جواہرات کا انبار لگا کر رکھ دیا۔ دربار میں موجود کسی نے بھی اپنی زندگی میں اتنے ہیرے جواہرات نہ دیکھے تھے۔ اس طرح عادل نے دوسری خواہش بھی پوری کر دی تھی۔ درباری اس کی تعریف کرنے لگے۔ اب رہ گئی تیسری اور آخری خواہش۔ اس کے لیے عادل نے چند دنوں کی مہلت مانگی اور واپس پری بانو کے پاس پہنچ گیا اور اس سے اپنی مشکل بیان کر دی۔ دنیا کی عجیب و غریب چیز اسے کہاں ملے گی جو اپنی ذات میں ایک عجوبہ ہو؟ تب پری بانو نے ہنستے ہوئے کہا، شہزادے یہ تو سب سے آسان سوال ہے اور اس کا جواب تم کو یہی مل جائے گا۔ اتنا کہہ کر پری بانو نے ایک کنیز سے کہا، جالوت کو ابھی میرے سامنے حاضر ہونے کے لیے کہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد عادل نے دھم دھم چلنے کی آواز سنی، جیسے کوئی وزنی ہاتھی چلا آ رہا ہو، اور پھر اس کے سامنے ایک عجیب و غریب مخلوق آ کر کھڑی ہو گئی۔ پری بانو سے دیکھ کر بولی، شہزادے یہ میرا سوتیلا بھائی ہے، اس کا نام جالوت ہے، میرا ہر کہا مانتا ہے اور میری ہر خواہش پورا کرتا ہے۔ عادل نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے سامنے ایک پستہ قد ٹھگنا سا آدمی کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک معصومانہ مسکراہٹ تھی۔ پری بانو نے عادل کو بتایا، میرا بھائی دنیا کے کسی عجوبے سے کم نہیں ہے، اس کا قد 3 فٹ ہے اور اس کی داڑھی 5 گز سے کسی طرح کم نہیں۔ اپنے کاندھوں پر 200 سے زیادہ کا وزن رکھنے والی سلاخ کو آسانی سے کھلونے کی طرح ایک ہاتھ سے گھما سکتا ہے۔ یقیناً تمہارے والد نے ایسا عجوبہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ جالوت یہ شہزادہ عادل ہے، ان کے ساتھ ان کے محل میں جا کر پتہ چلاؤ کون شہزادے کو پریشان کر رہا ہے، ان کی مشکل آسان کرو اور دشمن کا خاتمہ کر دو۔ بہن کا حکم سر آنکھوں پر، جالوت نے سعادت مندی سے جواب دیا اور اپنے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ پری بانو نے دونوں کو الوداع کہا۔ عادل جالوت کو ساتھ لے کر محل میں پہنچ گیا۔ ظفر الملک دربار میں اپنے درباریوں کے ساتھ موجود تھا۔ شہزادہ عادل کے ساتھ ایک عجیب و غریب مخلوق یعنی جالوت کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ ساتھ ہی تمام درباری بھی اسے حیرت کا مجسمہ بنے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، جس کا قد بونے جیسا، داڑھی گردن کے گرد لپٹی ہوئی اور کاندھے پر ایک موٹی لوہے کی سلاخ، جسے ایک عام انسان کے اٹھانے کی بس کی بات نہیں تھی۔ جالوت نے جب یہ دیکھا
کہ تمام درباری اور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہیں تو اس نے کاندھے پر رکھی لوہے کی سلاخ کو ایک ہاتھ میں لے کر گھمانا شروع کر دیا اور رگڑ رگڑ کر چلتے ہوئے پورے دربار کا چکر لگائے۔ درباری پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ بادشاہ ظفر الملک کے تخت کے ایک بازو پر وزیر جبار اور دوسری طرف وہی کانا جاسوس کھڑا ہوا تھا جو بادشاہ کے کان میں آپ بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ جالوت کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ہو نہ ہو یہی شخص شہزادہ عادل کے لیے نت نئی مشکل کھڑی کرتا ہے۔ غصے میں اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ تخت کے قریب آیا اور ہاتھ میں گھماتی ہوئی لوہے کی سلاخ کو کانے جاسوس کے پیٹھ پر دے مارا، جس سے وہ دوہرا ہو کر گر پڑا اور درد سے چیخنے چلانے لگا۔ بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا یہ اچانک کیا ہو گیا۔ زخمی جاسوس چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا رہا تھا۔ جالوت ادب سے مخاطب ہوا، اے سلطان، تمہارا حیران ہونا بالکل برحق ہے۔ یہ شخص اسی لائق تھا کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ کس کم جہاں پاک یہی شخص تمہیں شہزادے کے خلاف بھڑکاتا تھا اور اس کے لیے مشکل کھڑی کرتا تھا۔ حقیقت سن کر بادشاہ ظفر الملک کی آنکھیں کھل گئی۔ اسے افسوس ہوا، ناحق عادل پر شک کر کے اسے مصیبت میں ڈالا اور اس کا امتحان لیا۔ اس نے جالوت کا شکریہ ادا کیا۔ وہ خوش ہوا کہ بادشاہ کو سچائی کا علم ہو گیا۔ اسی دوران دربار میں روشنی کا ایک ہالہ روشن ہو گیا۔ اس سے دو شکلیں نمودار ہوئی۔ شہزادہ عادل کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پری بانو اپنے والد جنوں کے بادشاہ کے ساتھ اس کے محل میں پہنچ گئی تھی۔ پری بانو نے بادشاہ ظفر الملک کو جھک کر سلام کیا اور عادل سے مخاطب ہو کر بولی، میں وعدے کے مطابق اپنی جادو کی چھڑی اپنے والد کو تمہارے سامنے ان کے حوالے کر رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر پری بانو نے اپنی جادو کی چھڑی جنوں کے بادشاہ کے حوالے کر دی۔ اسی لمحے پری بانو کے پر بھی جل کر ختم ہو گئے۔ آج سے میں بھی آدم ذات بن گئی ہوں۔ اب میرے پاس کسی قسم کی کوئی جادوئی طاقت نہیں رہ گئی۔ میں بالکل عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کے لائق بن گئی ہوں۔ جادوئی چھڑی لے کر جنوں کا بادشاہ روشنی کے دائرے میں دوبارہ غائب ہو گیا۔ روشنی تیز ہو گئی، وہ سب کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ تمام درباری بت بنے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اسی درمیان شہزادہ بختیار اپنی بہن گلجان کو لے کر دربار میں آ گیا۔ شہزادہ طارق گلجان کو دیکھ کر مسرت سے جھوم اٹھا۔ میں اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ شہزادہ بختیار اور گلجان وہی بھائی بہن ہیں جنہیں جادوگر برگونا نے طارق جنگل میں بختیار کو پرندہ اور گلجان کو پنجرے میں قید کر رکھا تھا، اور شہزادہ طارق نے دونوں کو اس کے جال سے آزاد کرایا تھا۔ طارق نے انہیں بادشاہ یعنی اپنے والد سے ملایا۔ بادشاہ ظفر الملک ان سے مل کر شادہ ہوا اور پھر دربار میں خوشی کا ماحول بن گیا۔ ہر طرف شادیاں بجنے لگے۔ پری بانو اور عادل، طارق اور گلجان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ اور پیارے دوستو، تم سوچ رہے ہوگے کہ نورا نہار کا کیا ہوا؟ تو دونوں بھائی یعنی شہزادہ عادل اور شہزادہ طارق نے اتفاقی رائے سے اپنے بڑے بھائی دانیال کو تخت نشین کیا اور نورا نہار سے اس کی شادی بھی پورے جاہ و جلال سے انجام پائی، اور بادشاہ ظفر الملک یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ تینوں بھائی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اسی کے ساتھ ہی تینوں شہزادوں یعنی ہمارے تینوں مچھندروں کا قصہ بھی پائے تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سب کی مشکل آسان کرے، آمین۔ ساری دنیا فانی، باقی رہے گا نام اللہ کا، یہی ہے درویش کی صدا۔ اتنا کہہ کر درویش نے اپنا قصہ ختم کیا۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا رات کا آخری پہر بھی ختم ہونے لگا ہے اور نسیم سحر چڑھنے لگی ہے۔ بادشاہ عالم تاب جانے کب نیند کے آگوش پہ چلا گیا۔ درویش خاموشی سے بادشاہ کے کمرے سے نکل گیا۔ پورا محل سنسان پڑا تھا۔ وہ چپ چاپ محل سے نکل کر کہیں اور اپنی داستان سنانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ بھائی یہ داستان تو یہیں پر ختم ہوتی ہے، نہ اب وہ زمانہ رہا نہ اب وہ سننے والے رہے، پھر بھی ہم نے یہ داستان آپ تک پہنچا دی۔ اگر آپ کو ہماری یہ داستان اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہی ہمارا حصہ بن جائے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔